6 फरवरी को जब मैं पार्लियामेंट से निकल रही थी तो मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद के एक इमाम बारगाह पर खुदकुश हमला हुआ है। हम 10 लोग मिल के ना अपने भाई को उठा रहे थे, तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही बात थी कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे शहजादा अली अकबर को अकेले कैसे उठाया। उस टाइम तो शायद मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस नौयत का हमला ये हुआ है, लेकिन अगले दिन जहां इस सानहे के बाद तरह तरह की दर्दनाक खबरें हमें मिलती रही, वहां पर हमें ये भी मालूम हुआ कि एक नमाजी जिसका नाम था ओन अब्बास, उसने खुदकुश हमलावर को गले लगाकर बहुत सारे नमाजियों की जान बचाई थी उसने। ओन अब्बास यहीं से गुजर के उस इमाम बारगाह में नमाज़ पढ़ने गए थे, जुम्मे का दिन था, और बाद में इसी जगह पर उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई। अभी मैं शहीद ओन अब्बास के घर जाऊंगी और उनके भाई से मिलूंगी। जब भी कोई सानिहा होता है तो हमारे लिए वो ख़बरों में चंद दिनों तक रहता है या एक हफ़्ते तक रह जाता है, लेकिन जिनके साथ ये हुआ होता है उनके लिए ये ज़िंदगी भर का रोग बन जाता है। शहीद ओन अब्बास के भाई के साथ मौजूद हूँ। हमने उनके बारे में बहुत सुना कि किस तरह उन्होंने अपनी जान दे के बहुत सारी जानों को बचाया। हम इनसे ख़ुद जानेंगे कि ओन अब्बास कैसे इंसान था, कैसे उसने ज़िंदगी गुजारी, उसकी कमी किस तरह महसूस होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओन अब्बास छोटा भाई था मेरा और बहुत ही बाअदब और इखलाक के हवाले से बहुत ही अच्छा लड़का था और अच्छा इंसान था। उसकी शहादत के बाद भी काफ़ी सारे लोग हमसे मिले हैं, तो वो जो भी बंदा मिलता था ना, वो हमसे यही कहता था कि ओन की ना हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ओन अब्बास जो है उसने खुदकुश हमलावर को पकड़ के तो गले लगा के बाकी लोगों की जान बचाई। उस दिन आप कहाँ पे थे सर? और मतलब आपको जब ये पता चला कि अटैक हुआ है तो क्या आपको ये पता था कि ओन जो है वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं? जब छोटी को लेकर आया तो मेरे कमरे में आया है, तो मैं भी तैयार हो रहा था, तो मुझे कहता है कि भाई मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ ना, क्योंकि ये वहाँ पे जाता था और बाकायदा तौर पर सफ़े दुरुस्त करानी और नमाजियों को जो है वो लाइन में खड़ा करना, ये इसकी ड्यूटी होती थी। तो ये सबसे एंड पे खड़ा होता था, सबसे लास्ट पे। कुछ टाइम के बाद ना मुझे एक कॉल आई, मेरे दोस्त हैं उनकी, तो कहते हैं कि हमें पता चला है कि आपके बारगाह में ब्लास्ट हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई ख़बर नहीं मिली, क्योंकि मेरा भाई गया हुआ है, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे लाजमी बताता। तो कहते हैं नहीं आप पता करें। तो इतने में मेरे घर वाले अंदर आए, तो मुझे मतलब ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि आप ओन को कॉल करें, आप ओन को कॉल करें। तो मैंने जब ओन को पहली कॉल की उसने नहीं उठाई, दूसरी कॉल की उसने नहीं उठाई, फिर मैं घर से भागा हूँ। तो फिर काफ़ी सारी मुझे एम्बुलेंसेस की भी आवाज़ें आ रही थी, शोर की आवाज़। मैं जब बिल्कुल बारगाह के बाहर पहुंचा तो बहुत बुरा हाल था, बारगाह बहुत बुरे तरीके से बाहर से डैमेज थी, और जब मैं अंदर इंटर हुआ तो हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। अब मैं उनको भी देख रहा हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन नज़र जो थी ना वो मेरी ओन के ऊपर थी। मैं ऐसी तलाश करता 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 जब मैं बिल्कुल बारगाह के अंदर वाले दरवाज़े के पास पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि ओन जो है वो उल्टा पड़ा हुआ था। उसके पाँव से, उसके कपड़ों से हमने उसको पहचाना, क्योंकि उसकी बॉडी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उसका सर भी साथ नहीं था। बस उसके फिर जेब से जब हमने मोबाइल निकाला उसका, उसके कपड़ों से हमारी शनाख्त हुई कि ये मेरा भाई ओन है। सही सलामत जवान भाई आपका नमाज़ पढ़ने गया और फिर आपको पता लगे, किसी कोई कॉल करे कि अटैक हुआ है, एक छोटा भाई हो, आप जाएं वहाँ पे देखें, सर उसका जुदा हुआ हो, ज़ख्मी हो, हर तरफ लाशें पड़ी हों, कैसे आपने उस टाइम सब्र किया? मैंने जब उसको इस हाल में देखा है ना, तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि मैं जिंदा कैसे हूँ। अपने भाई को उठा रहे थे, तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही बात थी कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे शहजादा अली अकबर को अकेले कैसे उठाया, एक जवान सा। ये कुर्बानियाँ ये हम लोग देते आए हैं, हमें इन कुर्बानियों पे फ़ख्र है, लेकिन इंसान है, हौसला जितना इमाम का था हमारा उतना तो नहीं, लेकिन उनको देख के, उनकी
جو تکلیفیں ہیں اور جو جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، تو ہمیں ان سے جو ہے نا وہ صبر ملتا ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ زندہ بھی ہیں، ورنہ تو ہم لوگ بھی مر جائیں. یہ صبر ہمیں کربلا سے آتا ہے. ابھی تو ہارڈلی 1 منتھ ہوئے اس انسیڈنٹ کو، اور پہلا رمضان ہے. کمی تو بہت محسوس کرتی ہوں گی. میں نہیں بتا سکتا کہ وہ جو میرا بھائی تھا نا، میرا بیٹا تھا، وہ ہمیں جان سے کتنا پیارا تھا. مطلب ہر چیز میں اس کی نظر تھی، ہر چیز میں. میں آپ کو بتاؤں گا، میں اس کا بڑا بھائی تھا. والد کے بعد نا اس نے مجھے اس طرح رکھا ہوا تھا کہ جس طرح میرے والد زندہ ہے. مطلب کیئر کرنی، ہمارے گھر کی کیئر کرنی، باہر کے جتنے کام تھے وہ سارے اس کے تھے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسا بھائی دوبارہ نہیں آتا. اس کی ہر چیز ہمارے سامنے. میں کس بات پہ یاد کروں، ابھی بھی مجھے اگر کوئی چیز کرنی ہوتی ہے، اگر میں کسی کو آواز دینی ہوتی تو میرے ایک دم مائنڈ سے نا نام سب سے پہلے اون عباس کا نکلتا ہے کہ اون عباس. پھر میں ایک دم کہتا ہوں کہ یار وہ تو ہے ہی. کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو تب اس کی یاد ہے. مطلب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اون عباس یاد نہ ہے. بالکل ان کو ایک بہت بڑا رتبہ ملا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جان بچائی ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر سیکیورٹی سخت ہوتی یہ واقعات پیش نہیں آ سکتے تھے؟ اس طرح پاکستان بھر میں اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے، اور امام بارگاہ جس پہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کسی کی غلطی ہے؟ کہ ابھی بھی جتنی بھی وہاں پہ جو سیکیورٹی تھی نا وہ ہماری اپنی تھی. حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی تھی سیکیورٹی؟ حکومت کی طرف سے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. سیکیورٹی میں ہمارے اپنے اہلکار کھڑے ہوئے تھے، جو اپنے ہمارے بارگاہ کے لوگ ہیں، جو ہر جمعے کو یا کوئی بھی مجالس وغیرہ ہے تو وہاں پہ وہ سیکیورٹی کا کام سر انجام دیتے ہیں. تو چودھری گلفام صاحب اور وہ ایک لڑکا ہے میسم، وہ ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. وہ جیسے ہی حملہ آور آیا ہے اس نے فوراً جو ہے نا وہ فائر کرنا شروع کر دی، جس میں وہ چودھری گلفام صاحب بھی زخمی ہوئے برے طریقے سے، اور وہ میسم لڑکا ہے ہمارا بچہ ہے وہ بھی جو ہے وہ برے طریقے سے وہاں زخمی ہو. پھر وہ آگے گیا ہے. تو پھر جو ہے یہ جب آگے گیا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ اون نے جو ہے وہ اس کو بالکل بارگاہ کی انٹرنس پہ اس کو پکڑا، کیونکہ وہاں وہ کھڑا ہوا تھا کہ اگر وہ اندر چلا جاتا تو پھر تو بارگاہ بھی تباہ ہو جانی تھی، نیچے آ جانی تھی، اور اندر مطلب مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی بچنا تھا. اندر بہت زیادہ تباہی ہونی تھی. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس حادثے کے بعد کیا چینجنگ آئی ابھی امام بارگاہ میں، اور کیا لوگوں میں خوف ہے، اب جاتے ہیں اس طرح نماز پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شہادتیں یہ ہمارا ورثہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کئی لاشیں اٹھائی ہیں. اگر دشمن یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ اس طرح بارگاہوں میں مساجد میں دھماکے کر کے تو ہمیں ڈرائے گا یا ہمیں نماز پڑھنے سے روکے گا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہماری جانیں بھی چلے جائیں نا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا وہ عزاداری اور نماز وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس جمعے کو یہ ثانیہ ہوا ہے اس سے جو نیکسٹ جمعہ جو آیا اس میں تعداد میں زیادہ اضافہ تھا، تقریباً بارگاہ سے بھی باہر تک جو ہے وہ رشتہ. پھر اچھا، آپ بعد میں جو تحقیقات ہوئیں خودکش حملہ آور کے بارے میں نے مختلف چیزیں سنی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے صحیح تحقیقات ہوئی ہیں. آپ لوگ اس سے جو متاثر ہوئے ہیں وہ لوگ مطمئن تھے جو تحقیقات ہوئی ہیں سب چیزوں سے؟ الحمدللہ ہم ابھی ان چیزوں سے کافی مطمئن ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اون نے بچپن کیسے گزارا، وہ کیا ایج تھی ان کی، کیا پڑھتے تھے، اور آگے مستقبل کے ان کے کیا پلانس تھے؟ اون جو ہے وہ بچپن سے ہی نا ایک ایکٹیو بچہ تھا اور ویلفیئر میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا تھا. وہ اس کی شہادت سے کچھ دن پہلے ہی اس کا ویزا آیا تھا پرتگال کا. تو ہم بس اس کی تیاری میں تھے کہ ایک تو پلان کیا ہوا تھا کہ رمضان کے بعد اس نے باہر جانا ہے، تو اس کی شادی کا بھی کچھ ساتھ پلان تھا. لیکن ایک پلان ہمارا تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کا. ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں؟ اور والدین جو ہیں جب ان کو یہ بات پتہ لگی تو؟ والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی اور وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، لیکن اس کو بچپن سے ہی میرے والد صاحب نے اور ہم نے پالا. تکلیف آپ لوگوں کو ملی ہے لیکن انہوں نے بہت سے ماؤں کے بچوں کو بچا لیا. اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب نہ بھی سمجھے، آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ اس ٹائم اس چیز کو شیعہ سنی کے نظر سے کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ
یہ اسی طرح شیعہ کمیونٹی پہ اٹیکس ہوتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کا شکار ہوتا رہتا ہے؟ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے جب جلوس ہوتے ہیں تو ہمارے اہل سنت لوگ بھی سبیلیں لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلوس میں شرکت کرتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں لنگر بناتے ہیں، نیاز تقسیم کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اس علاقے کا ماحول بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں پہ شیعہ سنی میں اپنے رشتے بھی ہوئے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہ بہت پیار محبت سے اور مل کے رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ اہل سنت ہے یا یہ اہل تشیع. ہم سب بھائی ہیں، اور عزاداری میں، میلادوں میں ہم سب لوگ مل کے جو ہے وہ اس مشن کو چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ابھی جب ہم آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ساتھ میں قبریں تھیں اور لوگ وہاں پہ دعا کر رہے تھے. تازہ قبریں تھیں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ شہداء کو یہاں پہ دفنایا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ شہید ہونے والے کیا صرف اسی علاقے کے تھے یا مختلف جگہوں سے آئے تھے؟ یہاں پہ جو اجتماع ہوتا ہے نا، وہ پاکستان لیول پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ساتھ کامسٹ یونیورسٹیز وغیرہ ہیں، ہاسٹلز ہیں اور سرکاری ادارے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جمعہ یہاں پہ ہی پڑھتے ہیں. مقامی لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، جو شہید ہوئے ہیں، وہ تقریباً 7 سے 8 ہیں. جو اتنے شہید ہوئے 40 سے اوپر تھے، اس میں سے صرف 7-8 یہاں کے تھے. صرف 7-8 جو ہیں وہ ترلائی کے ہیں. زخمی زیادہ ہوئے ہیں ترلائی کے لوگ. پارا چنار سے یہاں پہ کافی ساری فیملیز شفٹ ہوئی ہیں، ڈی آئی خان سے، ہنگو سے، ٹھیک ہے، اسکردو سے. تو مطلب جو لوگ امن کے لیے، امن کی تلاش میں ہمارے ایسے علاقوں میں آ رہے ہیں، تو وہ یہاں پہ بھی سیف نہیں ہے. ایک فیملی جو ہے وہ جب آئی یہاں پہ، ان کے گھر والے، تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم ڈی آئی خان سے یہاں شفٹ ہوئے کہ وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. وہ یہاں پہ اس وجہ سے وہ شفٹ ہوئے کہ یہاں پہ ذرا امن ہے. تو ان کا بچہ یہاں پہ شہید ہوا. پھر وہ یہاں سے اپنے گاؤں میں، پارا چنار میں، اسکردو میں، اور ادھر لے کے گئے ہیں. وہ بچوں کو تو شاید شہادت اور ان چیزوں کی سمجھ بھی نہ آتی ہو. وہ پوچھتے نہیں کبھی کہ کہاں چلے گئے چاچو ہمارے؟ میری بڑی بیٹی 6 سال کی ہے. میں کہتا ہوں جس دن سے وہ پیدا ہوئی تھی نا، اس دن سے وہ ان کی گود میں تھی. میری چھوٹی بیٹی جو ہے نا، وہ جب بھی قبرستان ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو اون کی تصویر وہاں پڑی ہے، تو وہ مطلب اس کو اشارہ کر کے کہ بابا اونی، بابا اونی. تو وہ جاتی ہے اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس کی پکچر کو پیار کرتی ہے. مطلب میرے بچے اس کمرے میں جاتے ہیں بار بار، بابا اونی، بابا اونی. دور چلا گیا. مطلب اس نے میرے بچوں کو پالا ہے. ہمارا گھر ابھی تک ڈسٹرب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہاں سے ہونا آئے گا، یہاں سے ہونا آئے گا. میرے لیے ان سے سوال پوچھنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میں کہیں کچھ انٹرویو وغیرہ کرنے جاؤں اور میں خود اس طرح ہوں کہ میں کویسچن نہ پوچھ سکوں. آپ آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں شہداء کی فیملیز کو؟ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم تو شہیدوں کے وارث ہیں. یہ تو ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر جائیں گے یا یہ کام رک جائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں. ابھی میں اس قبرستان میں موجود ہوں جو امام بارگاہ کے بالکل سامنے ہے، اور شہید اون عباس کو یہاں پر سپرد خاک کرنے کے ساتھ ساتھ باقی جو یہاں کے علاقے کے شہداء تھے ان کو بھی یہاں پر دفنایا گیا ہے. میں نے دیکھا ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں مجھے 2 بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں جو یہاں پر دعا کر رہی ہیں قبر کے پاس بیٹھ کر. ابھی میں جا کے ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ بچیاں آخر کس کے قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور کس کے لیے دعا کر رہی ہیں. پہلے مجھے اپنا نام بتاؤ آپ دونوں. مہوش فاطمہ. مہوش فاطمہ اور سکینہ فاطمہ. میرے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں. مجھے بتاؤ آپ کس کے قبر پہ آئے تھے ابھی؟ ماموں تھے آپ کے؟ تو آپ کو پتہ یہ شہید ہوئے تھے؟ جی. ابھی یاد آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی بہت. بڑے ماموں تھے ہمارے سب سے، اور یہ بہت اچھے تھے. کیا بات خاص ان کی یاد آتی ہے آپ کو؟ بس ایک ہی، یعنی کہ انہیں ہے نا، جمعے کو جو شہید ہوتے ہیں نا یہ، تو اس کے جمعرات کو ان کے رات کو کال کی تھی. تو ہماری جو چھٹیاں تھیں نا، پیپرز ختم ہو رہے تھے، تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہفتے کو لاسٹ پیپر تھا، تو کہہ رہے تھے ہم خود لے کے جائیں گے. وہی ایک بات یاد آتی ہے. تو اپنے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شہادت اور دھماکہ اور یہ چیزیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ ون کلاس میں میں
میں 3 میں ہوں, یہ 1 میں. اچھا 3 کلاس میں اور 1 کلاس میں. 3 اور 1 کلاس کی بچیاں مجھے بتا رہی ہے کہ ان کے ماموں شہید ہو گئے اور وہ بھی اسلام آباد میں, کیپٹل میں. کسی پہ غصہ آتا ہے کبھی جی یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ کبھی برا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ ہاں جی, بہت لگتا ہے. ان کی تھے افغانستان کے طرف سے لڑکے. یہ آپ نے ٹی وی پہ سنا یہ؟ ہاں ٹی وی میں سنا ہے. مجھے ویسے اس چیز کا بھی بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی یہ عمر نہیں ہے کہ یہ باتیں کریں. ان کی کھیلنے کودنے کی عمر, ہنسنے مسکرانے کی عمر, اور ہم سوچتے ہیں چھوٹے بچے ہیں چلے بڑوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے آپ کو پوری زندگی کے لیے ایک چیز یاد رہتی ہے. جیسے شہید اون عباس کے بھائی نے بھی ہمیں بتایا کہ جس جمعے یہاں پر وہ ناخوشگوار سانحہ پیش آیا, اس سے اگلے جمعے عام روٹین سے بھی زیادہ یہاں پر نمازیوں کی تعداد تھی. اور اب تقریباً 1 منتھ جو ہے وہ گزر چکا ہے اور یہ امام بارگاہ جو ہے اسی طرح واپس صحیح سلامت اس کو کر لیا گیا ہے, اور لوگ جو ہیں اب بھی یہاں پر عبادت کے لیے اسی ایمان و جذبے کے ساتھ آتے ہیں.